إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بے شک کامل اور مقبول دین اللہ کے ہاں الاسلام ہی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے: آسانیاں پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، خوشخبریاں عام کرو، نفرت نہ پھیلاؤ، دوریاں مت پیدا کرو۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کے پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاولین والآخرین، امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ رب کائنات عبادات میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، گھر میں اور باہر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور رول ماڈل سمجھ کر اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، سب سے بڑی نعمت الاسلام ہے، اور اسلام اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پہلو میں، ہر زاویے سے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے۔ عبادات کے طریقے بھی اس میں، زندگی گزارنے کے طریقے بھی اس میں، اچھی زندگی گزارنے کے اصول اور طور طریقے اور ایٹیکیٹس اور آداب بھی اس میں موجود، معیشت اور معاشرت کے بہترین اور ذری اصول بھی اس میں موجود۔ حضرات، انسان کی ضروریات میں سے اور اہم معاملات میں سے ایک معاملہ نکاح کا ہے۔ دین اسلام نے
निकाह के हवाले से भी एक एक चीज को बयान फरमाया है। गोया कि ये जैसे इंसान की खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, सोने की जरूरत है, सफर एक जरूरत है, सोना और जागना एक उसका लाइफ स्टाइल और उसका हिस्सा है, हर चीज को आसान बना के पेश किया है। इसी तरह आसान अंदाज में निकाह को भी पेश किया है, उसके भी तौर तरीके और अंदाज बताए हैं। आज यकीन जाने माशरा और हम खुद जो मस्जिद में आने वाले हैं वो निकाह का सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल इस्लाम के बताए हुए निकाह के तरीके को न सीखा, न समझा, न अपनाया, न आम किया। और नतीजतन क्या है कि गैर की सकाफत, गैर का तरीका और अंदाज वो हम पे गालिब आ गया है। और हमारे नौजवान नस्ल भी और वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। जब बात की जाए बच्चों की शादी के हवाले से, बेटी के निकाह के हवाले से, बच्चे के निकाह के हवाले से, तो फौरन यही सोचें कि हजे ना वसाइल नहीं है, अजय बड़ी परेशानियां ने मोहतरम, अजय बड़े मसाइल ने। भाई इस्लाम की तालीमात तो मसाइल से दूर करने के लिए हैं, लेकिन परेशानी इस बात की हुई कि हमने अल इस्लाम के बताए हुए जर्री उसूलों को सीखना भी गवारा नहीं किया। कोशिश करते हैं कि अभी शरीयत मुतहरा की रोशनी में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी के कुछ वाकयात और बातें जो मेरे और आपके लिए आसानी का बायस बने, जो हमारे मुआशरे की तरक्की के लिए एक उम्मीद साबित हों, उनको अभी डिस्कस करें। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, इन्न अअज़मन निकाही, सबसे अजीम निकाह वो होता है, सबसे अच्छी शादी वो होती है जिसमें अखराजात कम से कम हो। दो तरफा अखराजात, एक है निकाह वाले दिन, वो भी हम हद से बढ़ चुके, और दूसरा है वलीमे वाले दिन। दोनों एतबार से जरा आपने गौर फरमाना है। यहां भी इफरात और तफरीद का हम शिकार हैं। बाज लोग क्या करते हैं, जब किसी के घर निकाह के लिए जाना है, अगले घर जिसको हम कहते हैं, जब अगले घर जाना है तो कोशिश करें कि सारे अहम मेहमान भुगता लिए जाएं ताकि बोझ अगले के घर पे हो, खाना उधर से हो, ज़ियाफत उधर से हो। और बाज दफा आपने ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि नहीं, दूसरे पे बोझ नहीं डालना, और अपना जो है ना दूसरे दिन वो इस्तिताअत और अपने अखराजात यानी अपनी हैसियत से बढ़ के कर लेते हैं। शरीयत इस्लामिया ने इसकी भी हौसला शिकनी की है। ये तो है ही है गलत कि दूसरे पे बोझ डालना, और अपने ऊपर भी ऐसा बोझ डाल लेना कि फिर बाद में इतने साल वो बंदा मकरूज रहे और परेशान रहे, इसकी भी हौसला अफजाई नहीं की गई। समझ रहे ना? दोनों दिन जरा सुनिएगा। पर मैं सबसे अजीम निकाह वो है कि जिसमें अखराजात कम से कम हो। हजरत साद बिन साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़े अजीमुल मर्तबत साहबी हैं, हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दिन अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए थे। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आके कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वहबतु नफ्सी लक। अल्लाह के पाक नबी जी, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। साहबी कहते हैं, दूसरी मर्तबा यही आवाज आई, आप खामोश रहे। तीसरी मर्तबा भी यही उसने दोहराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। पास एक सहाबी थे, वो कहने लगे, अल्लाह के पाक नबी जी,
مجھے حاجت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ میرے ساتھ نکاح کروا دیں۔ اس کا مطلب کہ بات کرنا بھی اس وقت عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی کڑی والا رشتہ منگیا ہے، کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے آپ آخیا کہ ساڈے گھر رشتہ کر۔ بھائی نیک سیرت، نیک صورت اور نیک انسان، اچھا رشتہ میسر آ رہا ہو تو بالکل کہا جا سکتا ہے۔ آپ پڑھیے سب سے پہلی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا رشتہ کیسے ہوا؟ ان کی طرف سے پیشکش ہوئی، اور وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے تفصیل بتاتا ہوں اس میں سبب اور وجہ کیا تھی۔ احباب، اللہ ہمارے ان مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ کے پاک نبی جی میرے ساتھ شادی کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اگر ہو سکے تو کم از کم لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر لاؤ، کچھ تو اب دینا ہے نا، عزت افزائی کے لیے اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ تلاش کر کے آئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی جی وہ بھی نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا هل معك شيء من القرآن، قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو صورتیں بھی یاد نہیں، اگر یہ حق مہر دینا پڑ جائے نا تو یہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ جی اللہ کے نبی جی صورتیں یاد ہیں، بلکہ وہ محبت میں اور جوش میں اور خوشی میں صحابی نے وہ صورتوں کے نام گنوا دیے۔ اللہ کے نبی جی یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا اور فرمایا کہ یہ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں قرآن مجید کی ان صورتوں کے بدلے میں، یہ آپ کا حق مہر ہے۔ شادی کے بعد یہ صورتیں زوجہ محترمہ کو یاد کروانی ہیں، تب حق مہر ادا ہوگا۔ ذرا سوچئے گا ان کی شادی کیسے مکمل ہوگی؟ نہ تو اس سے پہلے مہندی ہوئی، مہندی لگانا غلط نہیں ہے، بیٹی اور بچی مہندی لگائے، لیکن جو طریقہ ہمارا ہے، نہ ان کے ہاں یہ طرح طرح کے رسم و رواج جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں مایوں ہے۔ اور اب تو اور کچھ عرصہ پہلے مجھے انکشاف ہوا ہے کہ جناب اب قوالی نائٹ بھی ہوتی ہے، ایک شادی سے پہلے ایک نیک کام، وہ کہتے ہیں یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں نا، یہ جو مہندی شہندی، اب ہم نیک کام پہ آ گئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ قوالیاں ہوں گی اور کام سارا وہی ہے، کھانا پینا اور زیب و زینت اختیار کرنا، اور مخلوط وہاں پہ ایک مجلس اور ماحول، معاشرہ بس تباہی کے گھانے کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، سسرال کی طرف سے ایک رشتے میں نا، ایک رشتے کی بات چیت میں بھی شامل تھا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ جو فلاں خاتون ہے نا رشتے داروں میں، وہ پہلی ملاقات رشتے داروں کی جب ہوئی تو اس وقت پردے کی بات بھی کرتے تھے، پردہ کرتے بھی تھے، اور جب دوسری ملاقات میں جب بات پکی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پردہ کریں، ادھر فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رشتے دار، ہمارے فلاں عزیز، تو وہ اچھا نہیں محسوس کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہونتا اسی سارے آپس سے محرم بن گئے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہونتے اسی سارے محرم بن گئے۔ ان کو سمجھایا کہ نہیں، اللہ کی بندی محرم نہیں، محرم تو صرف وہ رشتہ ہے کہ جس کا احترام اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا، والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، یا پھر شریعت نے نکاح کروا دیا جو کہ خامد ہے، ورنہ کوئی محرم نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جس کو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم محرم بن گئے ایک دوسرے کے، کبھی یہ دیتے ہیں کہ ہمارا بھائی چارہ بنا ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ سننے کو ملتا ہوگا، کہتے ہیں ساڈا بس نا اکو کار والا ہی ماحول ہے جی، رشتہ داری نہیں، لیکن وہ جی ماشاءاللہ اکو ہی کار بنے ہیں۔ یہ شریعت کی نظر میں غلط ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بغیر رسوم و رواج کے وہاں شادی کروا دی، اور نکاح کا حق مہر کیا ہے یاد رکھنا ہے آپ نے۔ حق مہر میں کیا دیا جی؟
सूरतें, कुरान की सूरतें। अब आगे बढ़े। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सैयदा आयशा से निकाह फरमाया ना, तो उस वक्त सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो हार पहना था, वो आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का हार एक अंसारी खतून से मांग कर उधार लेकर आए थे। ज्वेलरी उधार पहनी थी। और आज हमारे साथ काबुल कर ले, हमारे मुआशरे, हमारी बेटियां, हमारे घरों में क्या होता है, एक दिन पहनना होता है ड्रेस, एक दिन। क्यों जी? वो ड्रेस किसी और दिन पहना जाता है? नहीं पहना जाता। वो ड्रेस नहीं पहना जाता कभी भी जिंदगी में, शायद कभी एक आधी दफा और हो जाए, लेकिन कीमत आसमान को छूती हुई। ये महंगाई, ये उस वक्त हमें नहीं कुछ कहती जब हम वो ड्रेस खरीद रहे होते हैं। और करवा कौन रहा होते हैं? हमारे घर वाले, हमारी बीवियां और बेटियां और माएं और बहनें। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। इसका मतलब है कि अगर किसी से अच्छा ड्रेस मिल रहा हो तो वो उधार भी पहना जा सकता है। क्यों? ज्वेलरी नहीं है तो किसी से वैसे भी लेकर पहनी जा सकती है, लेकिन धोखे से नहीं। धोखा ये होता है कि ससुराल ये शो करवाए कि ये सोना है बेटी आपके लिए, और लाए उधार थे, और बाद में 2-4 दिन बाद कहा जी इसको संभाल देते हैं, और संभाला कहां गया, वापस उसको दे आए। पता चला जी वो जिसका था उसके पास चला गया, बात खत्म। रात गई, बात गई, शादी होगी, गल खत्म। ये गलत है। लेकिन अगर पता हो तो फिर इस तरह के टाइम इस तरह भी पूरे किए जा सकते हैं, गुजारे जा सकते हैं। शरीयत की तो ये तालीम है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर की बातें बता रहा हूं अपने भाइयों और बहनों को। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा के वलीमे जैसा कभी जिंदगी में वलीमा नहीं खाया। वो क्या वलीमा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक अदद बकरी ज़बा की थी। मटन का वलीमा, इस्तिताअत हुई, कुर्बान कर दिया एक बकरा, एक जानवर, एक छोटा जानवर जिसको हम कहते हैं। ये सबसे बेहतरीन वलीमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और सादगी और आसानी देखो कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने की शादी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सहाबी जब मक्का से छोड़कर आ गया है, कहते हैं कि मेरा भाई बनाया गया हजरत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनकी तरफ से इतनी मोहब्बत मिली। वो कहते जी ये रिहाइश भी मेरी आपकी, 2 रिहाइशें आप भी ले लें, कारोबार में शरीक हो जाएं, मेरे घर में 2 अजवाज हैं, जिसको चाहें मैं तलाक देता हूं इद्दत गुजारने के बाद, आपका घर बस जाए। एक एक चीज कुर्बान है। अल्लाह उन सब से राजी हुआ। अल्लाह क़यामत के दिन सहाबा किराम की ज़ियारत नसीब फरमाना। कितने अच्छे लोग थे। और आगे से दूसरे साथी को देखें, हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अच्छाई देखें। वो कहते हैं नहीं भाई जी, ऐ मेरे साथ भाई, बस मैनू ए दस बाजार किधर है, मैं सब कुछ खुद करूंगा अल्लाह के फजल से। और फिर बाजार का रास्ता देखा, और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अमीर बन गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरावानी और आसानी अता कर दी, शादी कर ली। जाहिर है जब हालात संभले, माल भी आया, स्टेटस बदला, शादी कर ली। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि ऐसे हाथ में ना थोड़ा सा जाफरान और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना जर्द रंग थोड़ा सा लगा हुआ हो, और वो तो लगाती हैं औरतें जैसे हमारी मेहंदियां होती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये आपको थोड़ा सा रंग लगा हुआ है, ये महसूस होता है कि जैसे शादी कर ली है। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रहते कहां हैं? वो भी मदीना में, वो भी मदीना पाक में। उस्ताद शागिर्द हैं, नबी मोहतरम, नबियों के भी इमाम। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, यार अब्दुर्रहमान बुलाया ही नहीं हो, आज तो बात भाई मेरी तेरी खत्म। कोई बात नहीं, जो जैसा समझे, जो अपनी इस्तिताअत जितनी समझता है, जिसको बुलाता है वेलकम, कबूल करनी चाहिए दावत। और जिसको नहीं बुला सका, अपने हालात भी देखने, कोई बात, नाराज नहीं होना चाहिए, माफ करना चाहिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں جی ولیمہ تو نہیں کیا. ولیمہ وہ دعوت ہوتی ہے جو نکاح کے بعد گھر بس جانے کے بعد دلہا کرتا ہے، خامد کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی بعض لوگوں میں عام ہے، اتنا عام نہیں ہے اللہ کا شکر، کہ جناب پہلے روٹی کرتے ہیں، پہلے ولیمہ کر لیتے ہیں، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا داری. یہ ولیمہ نہیں ہے. ولیمے کے لیے نکاح ہو جانا، گھر بس جانا شرط ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا اولم ولو بشاتن، ایک بکری ہی ذبح کر دو لیکن ولیمہ ضرور کرنا ہے. ولیمہ ضرور کرنا ہے. جہاں اونٹ کے گوشت کھائے جاتے ہوں، اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہیں، وہاں تو یہ ایک چھوٹا بکرا ایک چھوٹی چیز لگے گا نا، ایک چھوٹی جی بکری ذبح کرو. اور یہ تو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آگے بڑھیں. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نکاح میں ولیمہ، چھوٹے سے چھوٹا ولیمہ جو کیا ہے وہ ہے بِمُدَّيْنِ مِن شَعِيرٍ، 2 مد جو. ایک مد ہوتا ہے، آپ دونوں ہاتھوں کو ملائیں جیسے وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوتے ہیں، تو یہ ایک مد بن جائے گا، ایک بک جس کو ہم کہتے ہیں. 2 مد کتنے بنے گے؟ 2 بک. کسی سے تلوا لیں، حافظ عارف صاحب یہ کتنا بنتا ہے؟ 2 کلو بھی نہیں بنتے، 2 کلو بھی نہیں بنتے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی جتنی استطاعت اس وقت موجودہ اسٹیٹ، آپ نے 2 کلو جو، 2 مد جو کے ساتھ ولیمہ فرما دیا. آسانیاں بانٹی ہیں اور صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے. ایک اور ولیمہ ہے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا، نکاح بھی اور ولیمہ بھی. ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر گئے، فتح ملی، جنگ سے واپس آ رہے، تو یہ خیبر کے سرداروں میں سے، عہدیداروں میں سے ایک بڑے سردار حیی بن اخطب کی یہ بیٹی تھی، یعنی شہزادی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ گویا کہ بحیثیت لونڈی آپ کے پاس اور آپ کے ملکیت میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے راستے میں ہی ان سے نکاح کیا. حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ بحیثیت لونڈی بھی ایک بیوی ہی ہے، گھر کی لائف پارٹنر ہے، لیکن بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آزاد کر کے پھر نکاح کر کے اس کو بیوی بنایا جائے. تو نبی علیہ السلام نے بھی وہ بہترین اور افضل طریقہ کیا، ان کو آزاد فرمایا اور آزاد فرما کے نکاح کیا اور ان کا حق مہر ان کی آزادی کو رکھ دیا. یہاں حق مہر کیا ہے؟ اس کو آزاد کرنا. پہلے لونڈی ہے، ماتحت ہے، اب کیا بن گئی؟ اب آزاد ہوگی اور بیوی بن گئی. اگرچہ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہے جیسے بیوی بن گئی تو وہ لونڈی بن گئی. ہم نے تو بیویوں کو، اب یہاں پہ کیا اصول سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے لونڈی ہے، ماتحت ہے، اب اس کو عزت دی جا رہی ہے کہ اس کو آزاد کیا، عزت ملی، اب آزادی کے بعد نکاح کیا. گویا کہ پہلے غلامی تھی، اب آزادی ہے. ہمارے ہاں کیا، ہم شادی کر کے اس کو غلام بناتے ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی اور آپ کے صحابہ کرام میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے حق مہر دیا ہے؟ فرمایا جی دیا ہے. کیا دیا ہے؟ فرمایا علی وزن نواۃ من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام. کہہ لیجئے کہ آدھا پونا تولا. گویا کہ آسانیاں ہیں، اگلے گھر میں بھی آسانیاں ہیں، جن نکاح والے دن بھی آسانیاں ہیں اور ولیمے والے دن بھی آسانیاں ہیں. جو ہے وہ دے دو، جو ہے وہ کھلا دو. اللہ اکبر. عزیز بھائی اور بہنوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس آئے، تجارتی سفر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے، دیانت داری سے، آپ کے کردار سے متاثر ہو کر
حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے رشتے سیدہ خدیجہ کے پاس آ چکے تھے، عمر بھی 40 سال ہو چکی، لیکن ریجیکٹ۔ امیر زادی تھی، ایک امیر خاتون تھی سیدہ، اور ہماری ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی بہترین اور رازدان دوست نفیسہ، ان کا نام کیا ہے؟ نفیسہ رضی اللہ تعالی، ان کے تھرو پیغام بھجوایا، اللہ کے پاک نبی جی آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت نہیں، یا مال نہیں، وسائل نہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ کو یہ مال، یہ اخراجات، یہ آسانیاں، یہ سب کچھ مل جائے اور اس کے ساتھ حسن و جمال اور سب کچھ عطا ہو جائے تو پھر فرمایا کہ ایسے میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو اپنانے والے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے اور عاجزی کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اپنا کے بھی دکھایا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ رشتہ کروائیں گی آپ کا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہ وہ تو امیر زادی اور بہت زیادہ فرق ہے، لمبا چوڑا سٹیٹس کا فرق ہے، وہ کیسے؟ بہرحال وہ بات آگے بڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کرنے کے لیے، یہ لمبی چوڑی باراتوں سے تو اللہ کی پناہ، بندہ خود بھی کھپ جاتا ہے اور اگلا گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ ہم جہاں رہے ہیں نا، جن کے ساتھ رہیں، اثرات جا نہیں رہے، اللہ خاص کرم کا معاملہ فرمائے۔ اگرچہ قریبی عزیزوں کا شامل ہونا خود اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے نکاح سے ثابت ہے، جو آپ کا پہلا نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے سردار ابو طالب آپ کے چچا جان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان، آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے صحابی اور دوست حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردوں میں گئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، یہ 5 مرد، اور خواتین میں بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں سردار عبد المطلب کی 2 بیٹیاں حضرت صفیہ ہیں، حضرت عاتقہ ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ سہیلیاں اور دوستیں شامل ہوئی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ کہارا لے، کہہ سکتے نا، فتویٰ تو نہیں لگائیں گے کہ انی اجازت کتوں نکلے۔ بھئی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان شامل ہیں، آپ کے والدین ہیں نہیں تو آپ کے چچا ہیں، آپ کے سردار چچے شامل ہوئے، پھوپھیاں شامل ہوئی ہیں، آپ کے بیسٹ فرینڈ حضرت ابو بکر صدیق شامل ہوئے ہیں، اور حضرت عمار شامل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر باہمی رضامندی سے کہ اگلے بندوں کو بتایا جائے کہ جی ہم گھر والے 7 8 10 مہمان آئیں گے، تو اگر آپ کر سکے ضیافت کریں، ورنہ ضیافت اس میں نہیں ہے، آنے کے لیے تو بہرحال اجازت کو ضروری بھی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اخلاقی طور پہ اچھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح مبارک میں یہ شامل ہوئے، اور سردار عبد المطلب نے نکاح کیا اپنے بھتیجے کا، اور اس میں یہ بات کہی تھی، کہا کہ لوگوں، پورے علاقے کے اندر میرے پیارے بھتیجے کے پلے کا کوئی شخص، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اگرچہ وہ مال میں ذرا کم ہے، لیکن میرے بھتیجے محمد کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ رشتہ خوش اسلوبی سے طے پایا ہے، حضرت خدیجہ بھی اس پہ راضی ہیں اور محمد بھتیجا بھی اس پہ راضی ہے، تو ہم یہ نکاح کرتے ہیں۔ اور سردار تھا نا، سردار ابو طالب، تو کہنے لگے کہ میں اپنے بھتیجے کا نکاح کر رہا ہوں، اور حق مہر کے حوالے سے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ میرے مال میں سے جتنا تم کہو اور جس طرح کا مال کہو۔ اس کا مطلب کہ اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو اچھے سے اچھا حق مہر ہو سکتا ہے۔ ہماری بات تو یہاں بھی اڑی ہوئی ہے نا، لاہور میں ایک جگہ نکاح پڑا تو انہوں نے کہا جی نکاح حق مہر کتنا جی؟ وہ کہتے جی 32,500 روپیہ۔
اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب پہلے چل رہا ہونا ہی نا 32.5 32.5 اونچوں کے جدید دور ہے تو انہاں 32,000 کر دو، یعنی اسی اجے بھی 32.5 تے لگے کھڑے بھائی جتنی استطاعت ہے جتنا کر سکتے ہو، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، صورتیں بھی چل جاتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا تو سونا دے دیا ہے وہ بھی چلے گا، اور سردار عبدالطالب کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے جتنا چاہو جو مال چاہو میں پیش کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ 10.5 اوقیے سونے کے بدلے میں یہ نکاح کرتا ہوں۔ سونا پیش کیا سردار چچا نے۔ اگر استطاعت ہو تو اچھے سے اچھا حق مہر ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا اچھا نہ ہو کہ بعد میں پھر قرضے تلے دب جائے۔ نہ بیٹی والے مقروض ہونے چاہیے اور نہ ہی خود بیٹے والے یا دلہا یا خاوند وہ پریشان یا مقروض رہنا چاہیے۔ شریعت کی یہ تعلیمات ہیں۔ ہماری پریشانیاں، ایک یہ پریشانی یہ ہے کہ جی بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بھئی ہم کبھی اس کو کھڑا تو ہونے نہیں دیتے۔ بچے پڑھ رہے ہیں نا، کیا کر رہا ہے؟ بی ایس کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایم فل کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر بن رہا ہے۔ تو ساتھ اس کو کبھی کسی ہنر، کبھی کسی مشکل کام، کبھی کوئی کرنے کے کام میں ڈالا ہے؟ نہیں جی، بس پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں۔ تو کیسے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ ہم خود اس کو نہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے دے رہے۔ اور دوسری بات یہ قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تم نکاح کرو سنت سمجھ کر، برکت اللہ دے دے گا۔ ان یکونوا فقراء، فرمایا کوئی فقیر بھی ہوئے گا نا، یغنیہم اللہ، اللہ مالدار کر دے گا۔ یقین ہونا چاہیے روٹی اللہ نے دینی ہے، حالات اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اور ہاں احباب گرامی، اگر عمر کے بارے میں سوچا جائے نا، عمر، ایج، تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی عمر بھی 25 سال تھی، اور خود قرآن کا جو مفہوم آیت کا 26ویں پارے میں مجھے اور آپ کو بتاتا ہے وہ بھی یہ، آپ نے کچھ جمعہ پہلے میں نے بتایا تھا نیک لوگوں کی دعا یہ ہوتی 40 سال کی عمر میں وہ یہ پڑھتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ 40 سال کا ہو گیا ہوں، سنجیدہ عمر کا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں جو مجھ پہ نعمتیں تو نے کی ہیں اور جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضا، اور تجھے راضی کرنے والے میں عمل کر سکوں۔ آگے کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اس کو میرا سہارا بنا دے۔ وَأَصْلِحْ، ان کو سٹینڈ کر دے، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 40 سال کی عمر میں ایک باپ دعا کر رہا ہو کہ میری اولاد کو میرا سہارا بنا دے اور قائم کر دے اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سہارا ہوگا وہ کچھ 2-3 سال کا ہوگا۔ سہارا کیا ہوتا ہے؟ 2-4 سال کے بچے کو تو خود سہارے کی ضرورت ہے، تو وہ جو دعا کر رہا ہے میری اولاد کو میرا مضبوط سہارا بنا دے، تو اہل علم نے یہاں کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میچور عمر کے بچے ہوتے ہیں اس وقت۔ اگر صحیح عمر کو دیکھا جائے تو 40 سال کی عمر میں گویا کہ یہاں آیت کہہ رہی کہ بچہ سہارا بن جاتا ہے، بن چکا ہوتا ہے۔ اور وہ سہارا کب ہوتا ہے؟ کوئی 10 12 15 14 سال کا ہی ہو سکتا ہے نا، 18 20 سال کا ہو سکتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب کہ 40 میں اگر یہ سہارا اولاد بن جاتی ہے تو پھر شادی کب ہونی چاہیے؟ 18 20 22 25 میں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کا بہرحال یہاں سے مفہوم نکلتا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کی جو زندگی بتا رہی ہے اور آپ کا پہلا نکاح بتا رہا ہے وہ بھی آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، یہ نکلو غیروں کی تہذیب سے، آسانیاں پیدا کرو۔ ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ہے دیانتداری، معیار کیا ہے؟ دیانتداری۔ آج کوئی رشتہ دینے میں تیار ہے کسی نیک بچے نو، صرف اس وجہ تو بھی نیک ہے،
ہم نہیں دیتے. اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, بات لمبی ہے, ممکن نہیں پوری کر سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں اللہ نے سنبھالا ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بندہ مر گیا تھا, مکہ مارا جب, تو پریشان تھے, ایسے سمجھے کہ ڈر بھی تھا پیچھے, لیکن اللہ نے اس وقت گھر بھی دیا, زوجہ بھی دی, کھانا بھی دیا, اور رشتہ داریاں بھی, اور اثر رسوخ بھی دیا, اور 10 سالہ ملازمت بھی دے دی. وہ 10 سالہ ملازمت ہی تو ملی تھی نا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ یہ حق مہر میں کیا ہے, 8 سال یہ بکریاں چرائیں, خدمت کریں, جاب کریں, اور اگر 10 سال کر دیں تو دی بیسٹ ہوگا, آپ کی نیکی ہے بھائی. تو وہ نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام, اچھا وجہ کیا بنی تھی نکاح کی؟ پاک دامنی اور حیا. بیٹی نے آ کے کیا بتایا تھا, ابا جان ایک نوجوان ہے وہاں پر, وہ بڑا ہی با حیا اور با کردار اور صالح نوجوان ہے, وہ تو نظر بھر کے اور نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے, اور اس نے ہمارا کام کیا ہے, پانی پلایا ہے جانوروں کو, صرف اللہ کے لیے پلایا ہے, کوئی احسان نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بدلے میں کچھ مانگا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کا نکاح دیانت داری, موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حیا. آج دونوں خوبیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری نسل نو میں اور نوجوان نسل میں مفقود ہیں, بہت کم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیانت داری نہیں, بہت کم. ہر شخص کو بحیثیت والد بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ جہاں ہو سکے حرام کما لیا جائے, جہاں ہو سکے قابو کیا جائے, گاہک کو کیا جائے, دوسرے کو کیا جائے. جناب بطور ڈیلر بھی کر رہا ہے, بطور تاجر بھی کر رہا ہے, بطور دکاندار بھی کر رہا ہے, بس جہاں سے ہو سکتا ہے نا تو کچھ مل جانا چاہیے. اور اولاد کی بھی تربیت ایسی ہو رہی. کہاں سے لائیں وہ والدین؟ ایک عربی والد نے باپ نے شادی کرنا چاہیے اور کہا کہ نکاح, آپ کی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, ہمارے ساتھ نکاح کر دیں. کہا جی ٹھیک ہے, پتہ کرتے ہیں آپ کا معیار اور لیول ہمارے ہاں کیا ہے. یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز آج کل کتنے بجے ہو رہی ہے؟ او جی 6:15 ہوندی, 5:45 شاید ہوندی. 2-3 وقت بتا کے کہا نہیں, میرا سامان مہنگا ہے, میری بیٹی زیادہ قیمتی ہے, تو سستا ہے, تو میرے لیول کا نہیں ہے. لیول کیا ہے کہ فجر جماعت نال پڑھ دے, انہوں ٹائم دا پتہ ہوئے گا, نیک ہوئے گا, جو اللہ کے حقوق سنبھال لے گا وہ میری بیٹی کے حقوق بھی ادا کر دے گا. اور فیصل آباد کی ایک معروف مثال مشہور ہے نا کہ ایک تاجر نے دوستوں کی دعوت کی. اللہ ہمیں خالص اللہ کے لیے دعوت کرنے کی توفیق دے, دعوت کھلانے کی بھی اللہ توفیق دے اور کھانے کی بھی توفیق دے. دعوت کرنا بھی سنت اور دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے. اس نے تاجروں کی دعوت کی, نوجوان تاجر سارے, اور کرنا تھا رشتہ. اس میں دیکھا کہ ایک نوجوان کو پھر پسند کیا, سلیکٹ کیا, حالانکہ تاجر اور دوست سارے ایک جیسے, پیسے والے یا یوں کہہ لیجیے کہ اچھے سٹیٹس والے, لیکن اس کی نظر میں کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ خوبی پسند کی جو کہ عموماً ہمارے آج شادیوں میں اور ہوٹلوں میں نہیں ہوتا ہے, کہ اس نے رزق ضائع نہیں کیا ہے, برتن کو اچھے طریقے سے صاف کیا ہے. اور اس خوبی کو میں نے سمجھا کہ جو اللہ کا رزق ضائع نہیں کرتا ہے وہ یقیناً اپنے گھر میں بھی حقوق ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, اچھا دعوت اس وجہ تو سی, مینوں پتا ہوتا تھا ممی جیڑا نہ کوئی اچھا کام کردا. یعنی ہم اس وقت کرنا چاہتے ہوتے ہیں جب کوئی سامنے مقصد نظر آ رہا ہو یا کوئی بوجھ ہو ہمارے سر کے اوپر, چالان نہ ہو تو ہم تو ٹریفک صحیح نہیں ہونے دیتے. حالانکہ یہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہم بعض ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ہوٹلوں میں, کہ رزق ضائع نہ کرنے والوں کو 10% آف دی جائے گی, تو سارے صحیح کھاندے ہیں بھی بل تھوڑا بنے گا. جی صاحب کر دے نہیں جی, کر دے, اسی کرنے, بل تھوڑا بنے گا, اور اگر پلیٹ میں کھانے بچے ہوئے
क्योंकि वो बुफे सिस्टम होता है ना, खुला खाएं जितना मर्जी खाएं। वो कहते नहीं, अगर प्लेट में बचा हुआ तो सारा बिल लूंगा, और अगर आपने सही खाया हुआ अच्छे इंसानों की तरह तो फिर आपके बिल में रियायत की जाएगी। हम वहां पे आसानी करते हैं, वैसे हम रिस्क को अल्लाह अकबर जाया करने पे तुले हुए हैं। ये आज हमारी शादियां जाया है, हर चीज जाया। भाई अल्लाह ने दिया है, पहले इतना डालो जितना खाना है, अल्लाह और देगा और खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए। तो पांव पर खड़े होना और खड़े करना ये अल्लाह की तरफ से होना है मेरे भाइयों। हमें आसानियां पैदा करनी चाहिए। और वैसे भी जब हालात देखते हैं अपने मुआशरे के, तो आप रिपोर्ट देखें, हमारी जो इस वक्त मर्दमशुमारी की रिपोर्ट है उसमें 48% मर्द हैं और 52% औरतें हैं। यानी 100 में 48 मर्द हैं और 52 औरतें हैं। अगर 48 के 48 मर्दों की बर वक्त शादी हो भी जाए, इसका मतलब कि 100 में से 4 औरतें बेनिकाह रहेंगी। आज हम दूसरी शादी के लिए ना बात करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना शादी करना चाहते हैं, ना शादी करवाना चाहते हैं, ना शादी की दूसरी शादी की बात होते बर्दाश्त करते हैं। ये शरीयत का मसला है मेरे भाइयों, और नुकसान हो रहा है। जो आसान काम करना था उसको हमने आसान नहीं किया, निकाह को मुश्किल बनाया है। मां बाप भी निकाह करने से डर रहे हैं, बेटा और बेटी भी निकाह करने से डर रहे हैं, दूर भागते हैं, और गुनाह के रास्ते आम हैं। गुनाह आम है, निकाह मुश्किल है, वल्इयाज़ु बिल्लाह। और दूसरी तरफ आए, जो डेथ रेशो है ना, डेथ रेशो, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं माशाल्लाह, वो हमारे मुल्क में वो बिल उमूम 90 और 100 की रेशो है। यानी 90 औरतें और 100 मर्द, ये डेथ रेशो है फौत होने की। वैसे तो अल्लाह की तरफ से होता है जो पैगाम आता है, लेकिन मर्दों के फौत होने की रेशो ज्यादा है निस्बतन। 10% उधर से फर्क आ गया। मुतल्लका और तलाक याफ्ता जो घर उजड़े हैं वो अलग हैं, लगाएं हिसाब मेरे भाइयों, कहां बात जाती। और दूसरी तरफ एक और भी परेशानी वाली बात है, मुकम्मल कर लूं, वो ये कि हम अपनी बेटियों के हवाले से तो बाज दफा सोच लेते हैं, जो मजहबी लोग हैं ना, जिनसे मैं मुखातिब हूं इस वक्त, मेरे सामने रोशन चेहरे मौजूद हैं, बेटियों के हवाले से तो हम बाज दफा फिक्रमंद हो जाते हैं कि बर वक्त कर दिया जाए, लेकिन बेटों के हवाले से बिल उमूम ये फिक्र नहीं होती। अच्छा मुझे बताएं मेरे प्यारे शेखम के भाइयों, कि सारे जब चाहेंगे कि बेटियों की शादी हो, तो आखिर किसी के तो बेटे से ही होगी ना। जब सबकी एक ही फिक्र होगी, बेटी के हवाले से फिक्र है, बेटे के हवाले से कोई फिक्र नहीं, तो इसका मतलब कि मुआशरे में फिर भी बेराह रवी होगी, मुआशरे में फिर भी सीधी राह नहीं कायम रहेगी। ऐ मेरे मालिक, हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे ऊपर करम का मामला फरमा, और हमारे तमाम मामलात को आसान और बाबरकत बना, और अल्लाह गुनाहों से बच के निकाह को आम करने और अपनाने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।